तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं आज की अंजुम सावंत के साथ अपने चैनल नुआए मसीही पर। हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए लेके आए हैं एक दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। और आज मेरे साथ मौजूद हैं अयाज मोरस साहब, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनकी मोटिवेशनल वीडियोस आप इनके अपने चैनल मास्टर टीवी पे भी देखते रहते हैं, यूट्यूब पर, और इसी तरह नुआए मसीही पर भी। और आज आपके लिए ये बहुत अहम वीडियो होगी, ख़ास तौर पे वो मसीही यूथ जो मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ आना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में इस फील्ड को अपनाना चाहते हैं, तो उन्हें कोई रहनुमाई चाहिए। तो अयाज मोरस साहब की सूरत में आज हमारे पास एक शख्सियत मौजूद है जो इस बारे में आपको गाइड करेगी। तो आइए जानते हैं उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के मतलब कि आपने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई अयाम कहाँ गुजारे, कहाँ पैदा हुए और आपका तालीमी कैरियर था वो कैसा था। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो शकील आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी और आज अपने साथ अपने प्रोग्राम पे नवाए मसीही के लिए इनवाइट किया। मैं आपके सारे काम को, आपकी टीम को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक कम्युनिटी की जो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना है, बहुत बड़े ऑनर की बात होती है। और मेरे लिए खुशकिस्मती है कि आज मैं आपके साथ अपनी कम्युनिटी के नौजवानों के साथ हूँ, उनके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। जहाँ तक ताल्लुक़ है मेरे इब्तदाई ज़िंदगी का, तो मेरी पैदाइश जो है वो एक गांव है ज़िला लिया पंजाब में 270 चक लरेतो, वहाँ पर हुई। इब्तदाई तालीम मैंने वहाँ से हासिल की तकरीबन आई थिंक 6th क्लास तक। उसके बाद फिर हम कराची मूव किए और कराची वहाँ पर मैंने जो है वो मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में, और CSS का इम्तहान भी मैंने 2018 में दिया। और इसके अलावा जो है वो मैं MA उर्दू, उसका कुछ है MBA की तरफ कर सका और उसको कंप्लीट नहीं कर सका। और एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहता हूँ और मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं कभी भी एक अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा और मैंने कोई भी क्लास जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में पास नहीं की। बड़े मुश्किल से मैं पास होता था। अच्छा। लेकिन एक चीज़ मैंने कभी भी हिम्मत नहीं आ रही, और ये तमाम यंगस्टर जो देख रहे हैं उनके लिए भी ये लेसन है कि अपनी ज़िंदगी में आप हिम्मत ना हारें, आप कंटिन्यू जद्दोजहद कोशिश करते रहें तो आप जो है वो अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो मेरा तालीमी सफ़र मुख्तलिफ आम तौर पे वो लोगों को होता है कि उन्होंने मैट्रिक की, उनके पास उनको बात पता था कि उन्होंने इंटर करना है, ग्रेजुएशन इस सब्जेक्ट में करना है। मेरे साथ ऐसा नहीं था और बहुत सारे हमारे साथ ऐसे लोगों के साथ होता है। कोई गाइड करने वाला नहीं था, कभी रुका भी एजुकेशन माली हालात की वजह से, मुख्तलिफ मसाइल की वजह से। लेकिन वो शौक़ आज भी जारी है। आज भी मैं तालीमी सिलसिले को जारी रखे हुआ हूँ मुख्तलिफ तरीके से, और सीखने सिखाने का सिलसिला ज़िंदगी भर जारी है और रहना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात है। यही वो मोटिवेशनल वर्ड्स हैं जो हमारी यूथ को भी मोटिवेशन देंगे कि तालीम में अगर आप नाकाम हो रहे हैं, हालात आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो आड़े आ रही है या दीगर आपके जो हालात हैं, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने कंटिन्यू रखना है अपनी स्ट्रगल को, आपने अपनी मंजिल का रास्ता हरगिज़ नहीं छोड़ना। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सही। तो मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरह इस सफ़र का आगाज़ हुआ, ज़िंदगी का वो कौन सा ऐसा लम्हा या कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसने आपका रुख मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ मोड़ दिया। हाँ, बहुत ज़बरदस्त आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये मेरी ज़िंदगी के फ़लसफ़े को और मेरे जो काम मैं करता हूँ उसको बहुत हद तक समराइज़ करेगा। बुनियादी तौर पे हम सब की ज़िंदगियों में ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, मुश्किलात आती हैं जहाँ पर हम समझते हैं कि शायद दुनिया का वाहिद शख्स हूँ मैं जिस पर सारे मसाइल हैं, जिसके लिए सारी परेशानियाँ हैं। तो मुझे भी ऐसे लगता था, बहुत मैं डिप्रेस होता था, बहुत परेशान होता था, बहुत मायूस होता था, और कभी कभी यूँ लगता था कि मेरे अंदर जो एक मायूसी का, नाउमीदी का, गुस्से का, अपने आप से, हालात से नाराज़गी का एक तूफ़ान है और वो किसी वक्त भी फट जाएगा। और हर शख्स जो है, हर सिचुएशन मुझे नेगेटिव लगती थी। यूँ लगता था कि हर बंदा मेरे मुखालिफ है, हर बंदे को मुझसे नफ़रत है, कोई मुझे आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता, कोई मुझे जो है वो सपोर्ट नहीं करता, कोई मेरी जो है वो हौसला अफजाई नहीं करता। लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात, लम्हात आए जिन्होंने मुझे बहुत मुतासिर किया, और उसमें ऐसे एक वाक़या ये हुआ कि कुछ ऐसे हालात हुए कि मेरे वालिद साहब ने हमें जो है वो हमारी तालीम कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, तो मुश्किल हालात आए। तो मैंने अपने वालिद से एक बात कही थी, मैंने कहा आप मुझे एक मौका दें पढ़ने का, मैं सेल्फ़ पढ़ूँगा अपनी ऑन पर,
ساتھ کام بھی کروں گا اور ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھوں گا. اور میں کم سے کم اتنا ضرور پڑھوں گا کہ میرے خاندان میں جو ہے وہ میرے خاندان کے لوگ یا دوسرے لوگ کہیں کہ ہم نے ایاز مورس جتنا پڑھنا ہے تو ان کو ایک دفعہ سے پتہ لگنا چاہیے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے. تو وہ میری انسپریشن تھی اور یہی میری انسپریشن جو ہے وہ مجھے متحرک کرتی تھی کہ مشکلات، ناکامیوں، پریشانیوں کے باوجود میں رکتا نہیں تھا. آج بھی یہ سفر میری زندگی میں جاری ہے. جب حالات پریشان کرنے والے ہوتے ہیں، جب حالات مشکل ہوتے ہیں، میرا حوصلہ اور بڑھتا ہے، میرے اندر اور جو ہے وہ قوت آتی ہے، توانائی آتی ہے. جب میں نے میٹرک کیا تو میں اپنے خاندان کا اس وقت پہلا لڑکا تھا جس نے میٹرک کی، اور مجھے یاد ہے میرے ابو نے اس وقت 4 دیگیں دی تھی کہ ہمارے خاندان کا یہ لڑکا پاس ہوا ہے، اور مجھے پتا ہے میں کیسے پاس ہوا. تو تب مجھے یہ احساس ہوا. اور جب کبھی بھی میں پھر مشکل میں آتا تھا، میں اپنی میٹرک کی مارک شیٹ نکال کے دیکھتا تھا کہ یار اگر میں یہ کر سکتا ہوں اپنے خاندان میں تو وائی ناٹ. میرے آگے تو ایک کامیابیوں کا سمندر ہے، ایک آسمان ہے، ایک جہان ہے جہاں پر مجھے یہ کامیابیاں کرنی ہیں. تو وہ جو مشکل حالات تھے ان کو مختلف انداز سے دیکھنے کا نظریہ جو ہے اس نے در حقیقت جو میرے اندر صلاحیتیں چھپی تھی، جن کو میں اپنی کمزوریاں سمجھتا تھا، جن کو اپنی ناکامیاں ویکنیسز سمجھتا تھا، وہ میری خوبی بنی. اس نے مجھے اس چیز کا احساس دلایا. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہم سب میں ہوتا ہے. جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں، ان سب کے اندر پوٹینشیل. وہ کرنا آپ نے کیا ہوتا ہے؟ 3 چیزیں اس کے لیے لازم. نمبر 1، اپنی زندگی میں ریفلیکٹ کرنا سیکھیں کہ آپ جو کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ نے جانا کہاں ہے. دوسری چیز، کتابیں پڑھنا شروع کریں. اپنی زندگی میں بکس جتنی پڑھ سکتے ہیں، آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں. تیسری چیز، ایسے لوگوں سے ملنا اور لکھنا شروع کریں اپنی زندگی کے بارے میں. آپ کی زندگی ایک بہترین کتاب ہو سکتی ہے بہت سارے دوسرے لوگوں کے لیے. تو یہ جو چیزیں تھیں اس نے مجھے انسپائر کیا. پھر ٹریننگ کے ایسے موقع ملے جس میں سیکھنے کو ملا. بہت سارے ٹرینر ہیں پاکستان کے جنہوں نے انسپائر کیا، جن سے سیکھنے کا موقع ملا. میں خوش قسمت تھا کہ مجھے بہت کم ایج میں بڑے بڑے اچھے ٹرینرز کے ساتھ ان کی ٹریننگز اٹینڈ کرنے کا موقع ملا، ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا، ان کے ساتھ سیکھنے کا موقع ملا. اور اس نے بہت انسپائر کیا. اور مجھے جو ڈر تھا، خوف تھا پبلک سپیکنگ کا، گفتگو کرنے کا، اس پر ہیزیٹیشن تھی، اس پر میں نے اوور کم کیا. اور اس سے مجھے یہ لگا کہ مجھے اس کو ایز اے کریئر اپنانا چاہیے. اور خاص طور پر اپنی کمیونٹی کو، جس میں بہت مایوسی ہے، بہت نا امیدی ہے، اس میں ایک ایسی شمع روشن کرنا، ایک ایسی امید کی کرن جو ہے وہ اجاگر، اس کو روشن کرنا، دیے سے دیا جلتا جائے، دیا جلنا. اور نوجوانوں کو اس بات کا احساس دلانا کہ ان کے اندر پوٹینشیل ہے، اگر ان کو گائیڈ کیا جائے تو وہ آگے بڑھ سکتے. یعنی آپ کی اس بات کو اگر سمرائز کیا جائے تو 3 پوائنٹس آپ کے اہم ہیں. بالکل. ایک تو ریفلیکٹ کرنا، بالکل، دوسرا ریڈنگ کرنا، صحیح، اور تھرڈ رائٹنگ کرنا. یہ چیزیں. اور اس کے بعد اپنی ہیزیٹیشن کو دور کر کے، تو جیسے آپ نے اس کیا کہہ سکتے ہیں کہ اپنا کمفرٹ زون جو ہوتا ہے، ہم اپنے آپ میں جو دبے رہتے ہیں، اس سے باہر نکل کے تو آپ موٹیویشنل سپیکنگ کی طرف آئے. اسی کے ساتھ ساتھ جہاں آپ موٹیویشنل سپیکر ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے جو ماسٹر ٹی وی آپ کا یوٹیوب چینل ہے، اور میں اپنے ویور سے کہوں گا کہ ماسٹر ٹی وی کا جو ان کا یوٹیوب چینل ہے، ہمارے جو یوتھ کے خاص طور پہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، ان کے لیے بہت اہم ویڈیوز ہیں. آپ جائیں یوٹیوب پہ، اس چینل کو سرچ کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اور مجھے پتا ہے کہ اس سے آپ کے لیے موٹیویشن ہوگی، اور آپ کی زندگی کا جو بھی آپ نے منزل طے کی ہے اس کی طرف سفر زیادہ انرجی سے شروع ہوگا. جہاں پہ آپ کو میں نے کہا کہ آپ اپنے چینل کو لے کے چل رہے ہیں، تو آپ نے بہت سی اہم شخصیات کے انٹرویوز بھی کیے ہیں. ان میں جن کو سمجھتا ہوں کہ ان دنوں جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ دیکھے جا رہے ہیں، ان کا پچھلے دنوں آپ نے قاسم علی شاہ صاحب کا بھی انٹرویو کیا، اور بہت ساری شخصیات ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ خود ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کون سی اہم شخصیات ہیں جن کے آپ نے انٹرویو کیے تھے. میرے لیے بہت امپورٹنٹ، بہت سارے انٹرویوز بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ہر انٹرویو کے ایک پیچھے سٹوری ہے جس کے لیے جو ہے وہ انٹرویو کیا گیا ہے. لیکن کچھ اگر مجھے کہا جائے تو وہ بڑی اہم ہوتی ہے. سب سے پہلے جو انٹرویو تھا بڑا وائرل ہوا اور مجھے لوگوں نے بہت سراہا، وہ میرے دادا کا انٹرویو تھا. اور وہ میرے چند ابتدائی انٹرویوز میں تھا جو میں نے ان کے ساتھ کیا پنجابی لینگویج میں، ان کے ساتھ وہ ٹپیکل گاؤں کے ماحول میں. اور اس نے مجھے بہت کانفیڈنس دیا.
اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ آپ اپنی جڑوں سے کنیکٹ رہتے ہیں تو آپ بہت آگے جاتے ہیں. ایک وہ انٹرویو تھا. پھر آپ نے قاسم علی شاہ صاحب کا ذکر کیا, ان کے ساتھ میرا کافی اچھا تعلق ہے. 2016 سے میں ان کی ان کو جانتا ہوں, ان کی ٹریننگز اٹینڈ بھی کی, اور ان کے ٹریننگ کے جو سیشن ہیں وہ بھی اٹینڈ کیے, اور پھر ان کا سب انٹرویو کیا میں. تو وہ ان کا جو ہے وہ کام میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کام ہمیں بھی کرنا چاہیے جس طرح سے وہ کام کریں اپنی کمیونٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے. ضرورت ہے اس کے بعد بہت سارے اور انٹرویو ہیں. ایک فلپ ایس لال صاحب کا انٹرویو میرا بڑا یادگار انٹرویو ہے, اور ان کی میں ضرور چاہوں گا, میں عام طور پہ اپنے چینل کو بالکل پروموٹ نہیں کرتا جہاں پہ بھی جاتا ہوں, لیکن میں ضرور کہتا ہوں کہ ان کا انٹرویو ضرور دیکھیں آپ. اس کے علاوہ ایک اور انٹرویو ہے آپ میرا, اس کا میں اس کا نام اگر بھول رہا ہوں اس وقت, حامد سعید صاحب ہیں, ان کا ایک انٹرویو ڈریسنگ کے حوالے سے, وہ بہت ضروری ہے. ایک میرے ابھی آنے والے دنوں میں وہ ضرور اپلوڈ ہوگا, ڈاکٹر نعیم مشتاق کا. انہوں نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا, بہت زیادہ موٹیویٹ کیا, اور وہ بہت میرے لیے انسپریشن کا باعث بنے. اور ایک میرے اور اسپرچول ڈائریکٹر ہیں فادر ندیم پیارے لال, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, بہت انکرج کیا. اور بہت ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میری زندگی میں ایک ایسا رول پلے کیا جو مجھے آج اس کامیاب. اور جہاں تک آپ نے کہا بیسٹ انٹرویو, شاید میرا ابھی تک نہیں ہوا. اگر میں جس دن کہوں کہ بیسٹ ہے یہ, تو شاید اس دن سٹاپ لگے گا. ابھی تک اس بیسٹ کی تلاش میں ہے. میں ہر انٹرویو کرنے کے بعد اپنے آپ کو سوچتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ یار اس میں کیا بہتری ہو سکتی تھی, بہتر سے ہو سکتا ہے. اور مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا کون سا بیسٹ انٹرویو اگر آپ کو وہ ایک بتانا پڑے, تو میں کہتا ہوں کہ ابھی تک بیسٹ نہیں ہوا. اگر جس دن بیسٹ ہو گیا شاید وہ میرا آخری انٹرویو ہو. یہ ایک لائف لرننگ پروسیس ہوتا ہے. آپ ہر کام کرنے کے بعد آپ دوبارہ ریفلیکٹ کریں اور کوشش یہ کریں کہ اس کام کو میں اس سے بھی بہتر کروں گا. تو وہ میرا سلسلہ ہے, میں لائف لرنر ہوں. ہر کسی سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, اور جہاں سے بھی سیکھنے کا موقع ملے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اور جیسے کہتے ہیں نا, علم مومن کی میراث ہے, صحیح. گم ہو چکی ہے جو, تو جہاں سے ملے وہ اس کو حاصل کر لے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سے نوجوان نسل لڑکے اور لڑکیاں دیکھ رہے ہوں گے. ہمارے ظاہر ایک اچھی ویورشپ ہے نوائی مسیحی کی, ہمارے فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے, یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو یہاں میں لازمی یہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہماری یوتھ میں سے اگر کوئی آپ کی فیلڈ کی طرف آنا چاہتا ہے, موٹیویشنل سپیکنگ کی طرف, تو آپ اسے کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کس طرح سے اس فیلڈ میں آئیں, اور انہیں اس کے لیے وہ کون سی ان کے پاس وہ سکلز ہونی چاہیے جنہیں وہ پالش کریں تاکہ اس فیلڈ میں نہ صرف وہ آئیں بلکہ وہ اس میں سکسیسفل بھی ہوں؟ صحیح, یہ بہت زبردست آپ نے کہا. اور آج کل پبلک سپیکنگ, ایک کمیونیکیشن کی جو سکل ہے نا, یہ صرف پبلک سپیکنگ نہیں ہے, یہ کسی بھی کام میں آپ بھی اپنا بزنس کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, گھر پر ہیں, ٹیچنگ کر رہے ہیں, کمیونیکیشن کی سکل دنیا کی نمبر 1 سکل ہے جو آپ کو ہر پروفیشن میں آپ کی مدد کرتی ہے. تو نمبر 1 تو کوشش یہ کریں اپنی کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کریں. اچھا, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کمیونیکیشن کی, جب ہم بات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ انگریزی کی بات کر رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی انگریزی بولیں. دیٹس ویری گڈ, وہ بھی آپ کو آنی چاہیے, آپ کے پروفیشنل کریئر کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن کمیونیکیشنز کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بات کسی بھی لینگویج میں اگلے شخص کو بہتر انداز میں جو مقصد ہے آپ کا اس تک پہنچا سکیں. ایک تو کمیونیکیشن سکلز اپنی جو ہے وہ امپروو کریں, سیکھیں. اپنی فیلڈ میں جانے والے, کسی بھی فیلڈ میں جا رہے ہیں, اس کے جو ٹاپ پروفیشنلز ہیں ان کے ساتھ ملیں, ان سے سیکھیں کہ سر آپ نے کیا کیا تھا, آپ کیسے اس فیلڈ میں آئے تھے, کیا کیا آپ کے ایکسپیرینس ہیں, کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں, مجھے کیا کرنا چاہیے. تو دیٹس دا ون وے ایک لرننگ کا ہے. پھر ریڈنگز شروع کریں, کتابیں پڑھیں, پلیز کتابیں پڑھیں, سلیبس کے علاوہ کتابیں خریدیں, گفٹ کریں کتابوں کو, اپنی زندگی میں کتابوں کو حصہ بنا لیں. ریڈنگ کریں, آرٹیکلز پڑھیں, نیوز پڑھیں. ضرور پڑھنے کی عادت جو نا یہ آپ اپنا لیں, اس کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو پروفیشنلی گروم کریں, اور اپنے رویے پر جو آپ نے ایک ذکر کیا تھا کہ ہماری کمیونٹی کے جو اندر لوگوں کو ضرورت ہے وہ ایک اپنا رویہ درست کر لیں. جو نیگیٹو رویے ہیں, نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے, اس کو نکالیں اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں. حالات, چیلنجز کو پازیٹیو دیکھیں. اور دوسری ایک اور اسی کے ساتھ جو ریلیٹڈ چیز ہے وہ ہے آپ اپنے اندر جو آپ نے رویے سیکھے ہوئے ہیں ان کو ان لرن کیسے کرنا ہے.
21st سینچری کی سب سے بڑی لرننگ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو لرن ٹو انلرن. جو رویے ہم نے بچپن میں سیکھے تھے, جو طریقہ کار ہم نے سیکھے تھے یا ہمیں سکھائے گئے تھے, وہ آج ایپلیکیبل نہیں ہیں. جس طرح سے ہمارے ٹیچرز نے ہمیں پڑھایا, آج میں ویسے جا کے اپنے اسٹوڈنٹس کو نہیں پڑھا سکتا. جس طرح سے میرے والدین نے میری تربیت کی, میں اپنے بچوں کو اس انداز سے آج ان کی فارمیشن نہیں کر سکتا. تو وقت کے ساتھ ساتھ جو سیکھنا, اپنے آپ کو بدلنا, اور دوسری چیز کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑیں, ایسے پلیٹ فارمز پر ایسے لوگوں کے ساتھ, ایسی آرگنائزیشن سے ٹریننگز کریں, سکلز بڑھائیں, اپنے آپ کو سیکھنے کا موقع ملے. اور جس بھی پروفیشن میں جاتے ہیں, آپ ٹیچرز ہیں, ٹیچنگ میں جا کے آپ ٹریننگ کروا سکتے ہیں. میں ٹیچرز ہوں, ٹیچرز کو ٹریننگ کرواتا ہوں. آپ جرنلسٹ ہیں, جرنلزم میں جا کے آپ ٹریننگ کروا سکتے ہیں. اپنے شعبے کے ساتھ جو ہے وہ سنسیئر ہو جائیں, اور کانسیپچول کلیئرٹی جو ہے, یعنی جو آپ کیا کہتے ہیں سوچ ہے آپ کی, اس کو آپ نے کیسے لوگوں تک پہنچانا ہے, یہ کمیونیکیشن کا آرٹ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا, آپ کبھی بھی زندگی میں مار نہیں کھائیں گے. کنسیپٹ کو ریفلیکٹ کیسے ریفلیکٹ کرنا, لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیسے کرنا. مجھے بہت اچھی جو ہے وہ کوئی آئیڈیا آتا ہے یا کوئی چیز آتی ہے, اگر میں وہ کنوے نہیں کر سکتا آگے کسی شخص کو جس کو میں سکھانا چاہ رہا ہوں, تو وہ میری اسکل جو ہے وہ کسی کام کی نہیں. اگر مجھے وہ آرٹ آتا ہے کہ میں اپنی بات اس اسٹوڈنٹ کو جو کہ پرائمری کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو بھی سمجھا سکوں, اور ایک پی ایچ ڈی لیول کے بندے کے ساتھ جب بات کروں تو اس کو بھی وہی پوائنٹ سمجھا سکوں, اس کی سطح پر, اس کے مائنڈ لیول پر جا کر. تو یہ جو آرٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, آئی تھنک آپ کسی بھی پروفیشن میں جو ہے وہ جائیں, آپ گرو کر سکتے ہیں. چونکہ اب ہمارے پاس ٹائم محدود ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ مختصر وقت میں نوائے مسیحی جس طرح سے کام کر رہا ہے, جو اس کی خدمات ہیں, ان کے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں, مختصراً بیان کر دیں. بالکل, میں سمجھتا ہوں یہ جو دور ہے یہ میڈیا کا دور ہے, اور کوئی شخص آج کے وقت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم میڈیا کا استعمال کا انکار کر ہی نہیں سکتے. اس لیے وہ لوگ جو ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ, ڈیجیٹل سکلز کو, آئی ٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, وہ اس معاشرے میں صحت میں زندہ رہیں گے. بلکہ اس صحت میں نہیں, وہ جیسے کہتے ہیں وہ شعر ہے, بلیا سا مرنا نہ آئے, ان کے لیے یہ بالکل فٹ ہوتا ہے. تو نوائی مسیحی ایک اچھی کاوش ہے, بہت بہتری کی گنجائش ہے, بہت نوجوانوں کو اس کا حصہ بننے کی ضرورت ہے, اور آپ جیسے لوگوں کو اس کے ساتھ ملنا اور ان کو اسٹرینتھن کرنا. میں کیونکہ خود ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً کام کرتا رہتا ہوں, مجھے اس کا آئیڈیا ہے کہ نوجوانوں کو متحرک کیا جاتا ہے, نوجوانوں میں کمیونٹی میں ایک اچھی سوچ کو پروان چڑھایا جاتا ہے, اور ایک بہت بڑی آڈینس ہے ان کے پاس, which is really a great surprise for our community کہ اتنا اچھا ایک جو انیشیٹو ہے اس پر اتنے زیادہ لوگ ہیں. لیکن اس کا پازیٹیو یوز کیسے ہوگا, وہ ہوگا کہ آپ سب ان کے ساتھ مل کے کیسے اپنے ایریا میں, اپنی کمیونٹی کو, اپنے جو اس خطہ ہے اس میں کیسے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک ان کے کام کو اپریشیٹ کریں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اپریشیٹ کریں آپ ایک دوسرے کو, اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں. یہ ہمارے اس وٹامن کی ہماری کمیونٹی میں بہت کمی ہے, اور اپریسیشن کے وٹامن کو ضرور لیں, لوگوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں, لوگوں کو کیڑے نکالنا ہر وقت, لوگوں کے مسائل کو ہر وقت, پرابلمس کو صرف آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ ان کے کام کو اپریشیٹ کرنا ضروری. تو آئی ریلی اپریشیٹ ان کی اور میں چاہوں گا کہ آپ ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں, ان کے پیج کو لائک کریں, اور اس طرح کا اچھا اور کانٹینٹ پروڈیوس کرنے میں ان کی مدد کریں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ایاز. یقیناً دیکھنے والوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انہوں نے سمپلی جو کہا, میں چند الفاظ میں کہنا چاہوں گا کہ ریفلیکٹنگ, ریڈنگ, رائٹنگ, اور جو کچھ آپ نے گین کیا ہے اسے دوسروں تک ڈیلیور کرنے کا ہنر سیکھیں. امید کرتا ہوں کہ ایاز کا آج کا جو انٹرویو ہے یہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا, بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. آئندہ پھر ملوں گا کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.